बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान शख्सियात दो हैं। एक नाज बलोच साहिबा हैं, आप इनको पहले भी हमारे प्रोग्राम में सुन चुके हैं, देख चुके हैं, बहुत खूब गुफ्तगू करती हैं। आप इंसाफ लायर्स फोरम पंजाब की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़ी एक्टिव वकील भी हैं और आप उनको हर सियासी एक्टिविटी जो बार के अंदर नज़र आती है, जो अदालती हाथों में नज़र आती है, उसमें बड़ा एक्टिव आप उनको देखते हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे। और दूसरे वकला के नुमाइंदे हैं जनाब मियाँ लियाकत साहब। आप भी पहले आते रहे प्रोग्राम में हमारे और बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं। आइए आपकी दोनों से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज बलोच साहब, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। मियाँ साहब, आप ठीक हैं? मैं गुफ्तगू का आगाज़ नाज बलोच साहब आपसे करूँगा। जी सर। आपका ताल्लुक़ इंसाफ लायर्स फोरम से है। जी सर। और इस वक्त तहरीक इंसाफ कुछ थोड़ी सी हमें ज़्यादा मुश्किल में नज़र आती है। कुछ दिन पहले तो बड़ी एक उम्मीद थी कि जी कि कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है, कुछ रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन एकदम से हमें जो ताज़ा तरीन तब्दीली है उसमें नज़र आता है कि दोबारा से एक आप जिसको हम कहते हैं ना गर्म पानियों में नज़र आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। आपके ही प्रोग्राम के जिस तरह से नाम है जमा तफरीक, जी जी, मेरा दिल है आज मैं इसी नाम से ही बात को शुरू करूं। मुझे ना पीटीआई की मुश्किलात, इलेक्शन जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा हिस्ट्री का इलेक्शन और सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, उसका रिज़ल्ट, तो उस दिन से उस इलेक्शन से पहले का जो सिनेरियो था और आज तक तफरीक नज़र आई है। अच्छा, जमा कुछ नहीं मुश्किलात नज़र आया। में जमा ही हुई हैं। अच्छा, तफरीक नज़र नहीं आई है। पीटीआई की एक्टिविटी की तफरीक और उस पर मुश्किलात और कड़े वक्त की जमा नज़र आई है। तो देखें, इसमें पार्टीज़, आपके मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो उसमें एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है। अगर मुश्किलात भी पार्टी या पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मैं ये समझती हूँ कि अगर एक माइंड सेट हो कि जो कि शुरू से नज़र आया देखने में, मतलब बीइंग ILF इंसाफ लायर फोरम या पीटीआई के एज ए पार्टिसिपेंट के बात ना भी करूं, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अगर बात करूं, तो हमें हिस्ट्री से यही नज़र आया है कि हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टी उसका इन्फ्लुएंस होता है या उसमें उसकी पब्लिक या आवाम में चाहत होती है, तो उसको पहले किस तरह से ऊपर किया जाता है, फिर उसको किस तरह से अंडरग्राउंड करने की कोशिश की जाती है। इस दफ़ा यहाँ पे कुछ हालात इसलिए मुख्तलिफ हैं कि आपके मुल्क की यूथ जो 60+ % है वो इस पार्टी को लाइक करती है और इसके अलावा ओवरऑल भी इस पार्टी की चाह जाने की जो रेशो है वो ज़्यादा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब जैसे बड़ा कैटेगरी के लिए एक बात कहते थे, घबराना नहीं है। जब वो बंदा इलीगल, इलसेट और फ्रिवलेस और बोगस केसेस में इस टाइम जेल में है, तो वो अपने वोटर की, अपनी पार्टी के हर लोगों की एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। देखिए, हम ये समझते हैं कि अगर वो बंदा अंदर बैठा हुआ इस सारे हालात को फोकस कर रहा है या फेस कर रहा है बेसिकली, तो हम आम लोग जो बाहर हैं, आज़ादी की फिजाओं में फिर रहे हैं, तो हम इन मुश्किलात को मुश्किलात नहीं समझते। आपको पार्टी कहाँ पे नजर आती है इसमें? आप ये देखें ना, एक लीडर और बाकी आपने अपने सपोर्टर्स की बात की, नौजवान नो डाउट है इस पार्टी के साथ, लेकिन लीडरशिप कहाँ पे नजर आती है? देखें, लीडरशिप भी वहीं नजर आती है जहाँ पे आपको इलेक्शन में नजर आई। पार्टी भी वहीं स्टैंड करती है। पार्टी को ना कुछ हो रहा है, हिस्सों में मुख्तलिफ ग्रोहों में बटी हुई नजर आ रही है। सब पार्टी का होता है। देखें, हर पार्टी के डिफरेंट विंग्स होते हैं जो कि अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। पार्टी कहीं नहीं जा रही है। कोई भी पार्टी को इस तरह से माइनस वही तफरीक इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। नो डाउट उस माइंड सेट के साथ इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, कोशिश की जा रही है। मैं ये समझती हूँ कि एक पार्टी जैसे उसको रेज होने में टाइम लगता है ना, उसके डिलीट होने में या उसके माइनस होने में भी उतना स्पैन ऑफ टाइम चाहिए होता है। सही, जो कि इट्स नॉट ईजी टास्क एट ऑल। ये एक मैं समझती हूँ कि दीवाने का ख्वाब तो ज़रूर है, लेकिन इतना जल्दी आप पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी लीडरशिप को इस तरह से माइनस अभी नहीं कर सकते हैं। कुछ बेहतरी आ जाएगी इस मामले में? देखें, होप इज़ लाइफ। ठीक है मियाँ साहब, जो अदालती फैसले के बाद स्पेशल सीट्स के ऊपर जो फैसला आया, उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई मुख्तलिफ हवालों से। कुछ ने कहा बहुत अच्छा फैसला, कुछ ने कहा कि नहीं, ये आइन और कानून से बाला तार है, इसको
आइन री राइट लिखा गया, अभी उसके ऊपर रिव्यू पिटिशंस भी गई हुई हैं, तो आने वाले दिनों में अब क्या अदालतों के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, जो डिसीजन था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत दे दिया, एपेक्स कोर्ट थी, वो उसने ठीक है। अपना डिसीजन दे दिया। बल्कि फुल कोर्ट था ना उस वक्त अवेलेबल, जो भी था जो भी इख्तलाफी नोट आया या जो भी फैसला था, मेरी नज़र में तो उसे ना उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। ठीक है। बीइंग ए लायर, देखें अगर हम बड़ी अपने मुल्क की जो सबसे सुपीरियर, चाहे देखें वो भी जज भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं उनकी, लेकिन मेरी अपनी राय है कि जब एक फुल कोर्ट का डिसीजन होता है तो उसमें कलेक्टिव विजडम ऑलवेज प्रिवेल। चाहे किसी को फांसी लगा नहीं, हाँ लगा दें फांसी, लगाइए As per the law, sir. एज पर लॉ है ना। देखें वहाँ पे आपके कुछ जजों ने मतलब 8 ने अगर फेवर की है, 5 ने इख्तलाफ किया है, तो वहाँ पे आपकी, इसका मतलब है 8 वाले दुरुस्त है। एज पर लॉ, ठीक है, एज पर लॉ, डेमोक्रेसी भी यही कहती है, आपका कानून भी यही कहता है। रहेगी आगे आपकी फर्दर बात कि ये फैसला अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, वो ज़ाहिर है उसके रास्ते में खुद ही उसी डिसीजन के एंड में था कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कहीं कोई इलेक्शन कमीशन को कहा गया, इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आपको इस फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए कहीं भी आपको कोई रुकावट नज़र आती है या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हमसे रजू करें। तो वो रजू हो गया, आगे देखें फिर इस रजू के सिलसिले में, क्योंकि आपको पता है रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से गई है और ये एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने अलग से मांगी है। तो ये दोनों कहीं इकट्ठे होते हुए नजर मुझे आते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि दोनों को उस वक्त तक तो सीटें नहीं है, ना ही मतलब फैसला। और बज़ाहिर जो दूसरा आप ये देखें कि इससे सबसे बढ़ के होती है कि आपका जो मूड क्या चल रहा है, आपकी गवर्नमेंट का, आपकी स्टेट का, तो वो जो मूड है ना, वो मुझे नहीं लग रहा। लेकिन अब मुझे देखिए ना, बात यह है कि अदालतें मूड्स के ऊपर तो नहीं चलनी चाहिए ना। मैं अदालतों का उन्होंने तो अकॉर्डिंग टू द आइन और कानून उन्होंने जो बेहतर समझा वो फैसला दे दिया। देखें अमजद साहब, किसी भी मुल्क में इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों के लिए अपने एक सफ़ीर या अपनी डोमेन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो वही अदारे, वही मुल्क और वही कौमें ज़्यादा तरक्की पाती हैं जो उस डोमेन का एहतराम करती हैं। तो अब इन्होंने अगर कोई डिसीजन दिया है, तो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मूड नहीं लग रहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया, लेकिन हुकूमत का और कुछ और हलकों का मूड नहीं है। इसको इसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसीलिए वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अलग से साथ और 2 अलग। और इन फ्यूचर जब होगा तो ये कोर्ट देख लेना, आप जो क्लैरिफिकेशन मांगी है ECP ने, वो और जो मेन रिव्यू पिटीशन है, ये इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक और काम भी हुआ ना, जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है वो भी हुआ, उसके भी इसके ऊपर असरात यकीनन होंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं जरा। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, हम वक्फे पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, क्या उसके असरात इस फैसले के ऊपर आ सकते हैं? अमजद इकबाल साहब, बात यह है कि अगर तो ये एक्ट जो है ना, उसकी जो मंजूरी या पास है, वो उसकी तारीख उस फैसले से पहले होती तो यकीनन उसका असरात होने। अब अगर उसको, उस एक्ट को अब किया जा रहा है और उसको इस फैसले के साथ नथी किया जाए और उसके असरात लिए जाएं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, तो एंटायरली वो एज ए बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या एक लॉयर के, मैं उसे मेला फायदी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का इजाफा थोड़ा सा कर ले, फिर मुझे इस पे कीजिएगा कि अभी आपने खुद बताया कि रिव्यू पिटीशन वहाँ पे गई, उसका फैसला आएगा ना, तो वो फैसला तो इस कानून के बाद ही आना ना। नहीं, इम्प्लीमेंट देखें पहला फैसला आपके पास आ चुका हुआ, वो
آپ نے درست کہا، آپ نے درست سمت میں نشاندہی کی کہ ابھی جب تک آپ ریویو میں گئے ہوئے ہیں آپ کا فیصلہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں کچھ اور وہ انہوں نے دیکھیں ریویو میں ہمیشہ انہی ججز کے پاس جانا، اسی کورٹ کے پاس جانا، اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، آپ میں یا تو کوئی فیکٹس میں تبدیلی ہو یا کوئی لا پوائنٹ میں، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ تو دونوں ساری چیزیں سیم ہیں، لیکن آپ کی وہ درست ہے، آپ نے جس طرف نشاندہی کی کہ ابھی وہ اس کا فیصلہ آنا باقی ہے، لہٰذا یہ درمیان میں یہ چیزیں اب دیکھیں یہاں پہ کورٹ بہتر ڈیسائیڈ کرے گی، کورٹ ہی ایک ادارہ ہے، دیکھیں ایک طرف پارلیمان ہے اور ایک طرف ہماری سپریم کورٹ ہے، تو بادی و نظر میں دیکھیں لگتا تو یہی ہے، اس کو جو درمیان میں لایا گیا اس کا ابھی دیکھیں ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہے، یا آ جاتا تو پھر اس کو امپلیمنٹ نہ کرتے، اب ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، جو ہے جو ان فیلڈ ہے اس کو تو اپلائی کریں نا۔ آپ بطور وکیل، بطور قانون دان کیا سمجھتے ہیں کہ جی کہ اس فیصلے کے جب یہ قانون سازی جو ہوئی ہے، میں بطور پارٹی کارکن نہیں بات کر رہا آپ سے، بطور قانون دان آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کس طرح سے ہوگا اس کو؟ دیکھیں 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد جہاں پہ گورنمنٹ بخلاٹ کا شکار ہے، پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں آرٹیکل 189 اور 190 جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا از ویری کلیئر کہ جو ڈیسیجن ہوئے گا سپریم کورٹ کا وہ بائنڈنگ فورس ہے فار آل کورٹس ان دا کنٹری۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، یہاں تک بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ ایک بات کہہ رہے تھے اور میاں صاحب بھی فرما رہے تھے، ان کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے یہ جاؤں گی کہ بے شک آپ کا ریویژن میں آپ گئے ہیں، ریویو میں گئے ہیں، لیکن آپ کا جو پریویس ڈیسیجن ہے وہ سٹل رہے گا، آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے، سنیے سر، اس کو چیلنج کیا ہے، وہ سٹے نہیں ہوا، اس پہ ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا، لیکن جو آرڈر پہلا ہے وہ امپلیمنٹ ہے، سمجھے آپ کی امپلیمنٹیشن اسی کی ہو رہی ہے، آپ پہلے اس کو فلفل کریں گے۔ جب آپ کے الیکشن کمیشن نے بھی ایکسیپٹ کر لیا 39 ممبرز کو، تو ان کے حساب سے جو ریزرو سیٹس ملنی ہیں تو وہ بھی بائنڈنگ فورس ہے کہ ملنی ہیں، یہ اس صورت میں ہوئے گا۔ ایک تھوڑی سی میں وضاحت چاہتا ہوں کہ ایک فیصلہ آیا نا، جب ریویو پٹیشن جاتی ہے تو پھر نیا فیصلہ آتا ہے نا، چاہے وہی اسی کو رکھا جائے لیکن وہ ڈیٹ تو وہی ہوگی نا جس دن وہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ آئے گا۔ نہیں میں تھوڑی سی جو میں آپ کا کویسچن جہاں وہ کلیئرٹی مانگ رہا، جو آپ کا کویسچن ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ جو بل آ گیا یا امینڈمنٹ آ گئی قانون میں، ٹھیک ہے، وہ بھی پاس ہو گئی، وہ بھی فیلڈ میں آ گئی، ادھر سے پریویس فیصلہ بھی فیلڈ میں ہے، ادھر سے تیسری میں ایک ٹرائی سرکل بن گیا، تیسرا ریویو میں چلے گئے، لیکن دیکھیں اگر تو اسی فیصلے پہ جب یہ ریویو میں جاتے ہیں نا تو کچھ چیزوں میں ہوتے ہیں کہ وہاں میرے پاس اتنی اسٹرانگ ایویڈنس ہوتی ہے کسی چیز کی لا پوائنٹ پہ یا فیکٹس پہ کہ میں جا کے منا لیتا ہوں اور وہ کورٹ مجھے سٹے جاری کر دیتی کہ ابھی آپ اس پہ فیصلے پہ روک دیں، تو لہٰذا وہ جو فیصلہ آلریڈی آ گیا ہے، ریویژن میں تو آپ گئے ہیں نا، ابھی تو پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئے گی، اس کے بعد کیا ریزلٹ ہوئے گا، دین وہ کیا اس کا کانسیکوینسز ہوئیں گے، وہ تو بعد کی باتیں ہوئے گا، جو آلریڈی ہو چکا ہے اس کو امپلیمنٹ ایک آرڈر ہو گیا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن اس کی ہوئے گی، فی الحال اس کو میاں صاحب نے جس طرح کا امپلیمنٹ ہو گیا نا، سر وہ ہو گیا، آدھا ہو گیا، باقی آدھے کے انہوں نے وضاحت مانگ لی۔ جی دیکھیں اب باقی ریویژن دیکھیں، اس میں آپ کا بھی نام تھا، 2/3 میجورٹی، آپ کی لسٹ بھی گئی ہوئی ہے سر، وہ تو چلے میں اپنے نام کے لیے نہیں کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ کے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن جو آپ کے رائٹس ہیں، جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں، اور جو ای سی پی کے رولز کے مطابق جو ایک سیٹ پرنسپلز بنے ہوئے ہیں، اس کے مطابق ان کو کسی بھی پارٹی کو اس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں بے شک میرا نام نہ بھی ہو، لیٹس سپوز میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ آپ کے سسٹم کے لیے جو چیزیں اہم ہیں اور ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے ایز پر دا لا۔ اور سیکنڈلی میں یہاں پہ یہ بات کرتی ہوں کہ ابھی تک جب سے الیکشن سے لے کے آج تک یہ کنٹروورسیز ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں کہ ان کی سیٹس بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں، یہ ان کا سٹیٹس ہے یا نہیں ہے، اس چیزوں سے نکل کے یہ ہمارے پارلیمنٹیرین
یا یہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے یہ ایک عام آدمی کی بات یا عام آدمی کے مسائل کو ڈسکس کیوں نہیں کر رہی, کیوں نہیں ڈسکرائب کر رہی؟ یہ آپ کی پارٹی کیوں نہیں ڈسکس کر رہی؟ سر ہماری پارٹی تو اپوزیشن ہے, جو گورنمنٹ ہے اپوزیشن کا سب سے زیادہ کام ہے نا کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ عوامی ایشوز کو اٹھائے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک ایشو اٹھاتے ہیں. سر دیکھیں آپ, یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن گورنمنٹ کیا کر رہی ہے مجھے بتائیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ کی پنجاب گورنمنٹ کو لے لیں, جب ان کی باری آتی ہے تو اپنی امینڈمنٹس لے آتے ہیں. مطلب یہاں پہ پک اینڈ چوز کا فارمولا ہے. اگر آپ کو چاہیے کہ ہمارا نیب کے لا کو چینج کرنا ہے, ریمانڈ جو 90 ڈیز کا ہے اس کو 14 ڈے میں کر لینا ہے, اور اگر عمران خان اور بشرا بی بی کی باری ہے تو اس کو ہم نے 40 دن میں کنورٹ کر لینا ہے, رول لے آنا ہے. اور جب اپنی باری ہے تو 2 صوبوں کے الیکشن کی باری آتی ہے سر, جب 2 پی ڈی ایم 1 کی بات ہے, آپ پی ڈی ایم 2 میں بیٹھے ہوئے ہیں, 47 سے بنی ہوئی گورنمنٹ جو پی ڈی ایم 2 ہے یہ انلیگل ہے. سوری, میں ایز پر دا لا بات کر رہی ہوں. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے سر, بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کر رہی ہوں. دوسرا اب یہ دیکھیے کہ اب کی بار جب 2 صوبوں میں الیکشن کی باری آئی تھی تو انہوں نے اٹھا کے آئین کو ایک طرف دھر دیا تھا. جب ایک آپ کانسٹیٹیوشنل کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ایز پر دا لا بنی ہوتی ہیں, تو اٹ شوڈ بی کمپلسری فار آل آف دیم. میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں بطور اپوزیشن یہ آپ کی پارٹی کا کام ہے کہ وہ عوامی ایشوز کو اٹھائے, لیکن وہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کرتی ہوئی ہمیں پوری, اگر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے تو اس میں سے 5 منٹ عوامی ایشوز کے اوپر, باقی 55 منٹ تو کسی اور ایشوز کے اوپر وہ بات کر رہی ہوتی ہے نا, جن کا عام آدمی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. سر ہماری پارٹی جو ہے, ہماری پارٹی کو ان کا جو پورا ڈیو شیئر ہے وہ ملنا چاہیے نا. جب ہماری پارٹی کی سیٹس نہیں ملنا چاہیے, میں تو کہتا ہوں ملنا چاہیے جو ڈیو شیئر ہے. جب ہمیں ہماری سیٹس مل جائیں گی تو ہم ان سے تعداد میں بھی زیادہ ہو جائیں گے, پھر ہم اپوزیشن بھی نہیں رہیں گے. اصل میں تو ایشو ان کو یہ ہے, اصل میں ایشو تو ان کو یہ ہے. آئے نا پھر بات کھولیں نا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اس پہ کیسے آپ اکثریت میں جا سکتے ہیں اور اپنی جو اسٹرینتھ کی بیس پر آپ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اکثریت میں جا سکتے ہیں اور حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناز بلوچ صاحبہ, میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز پھر کرتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے, بڑا اس کے اوپر بولتی بھی ہے. میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی عوامی ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتی. کیا اس کو عوامی ایشوز کے کوئی یاد نہیں ہے, کوئی کے پاس عوام کے پاس جانا نا انہوں نے صرف ایک ایشو رکھا ہوا ہے, اس ایشو سے ہٹ کر بھی بات کرنی چاہیے. سر کیا آپ کے خیال میں یہ عوام کے مینڈیٹ چوری ہونے کا ایشو تھوڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. تو اسی پہ بات ہو رہی ہے نا. لیکن جو عوام کے مسائل ہیں, عام آدمی کے مسائل ہیں, ان کے اوپر بھی سر یہ بھی تو ایک عام آدمی کا ہی مسئلہ ہے نا, جو اتنے ظلم و بربریت کے دور میں گھروں سے باہر نکلے, جنہوں نے الیکشن پہ ووٹ کاسٹ کیے, ان کا مینڈیٹ اس طرح سے چوری ہوا, سبوتاج جس طرح سے کیا گیا سارے سسٹم کو, فارم 45 سے فارم 47 میں آ کے آپ نے ایک بوگس گورنمنٹ بنا دی پی ڈی ایم 2, جس نے مجھے بتائیں, چلیں ہم تو اپوزیشن ہیں, ہمارے پاس تو اس طرح سے اختیارات نہیں سوائے بات کرنے کے. جن کے پاس پریکٹیکلی اختیارات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو کرٹیسائز کریں نا. سر ان کو کرٹیسائز کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ کو جماعت اسلامی کا اتنا بڑا دھرنا نظر آیا, کرٹیسزم کیا ہوتا ہے سنیں جلسے اس پہ. یس دس از دا گڈ کوسچن فرام یور سائڈ. دیکھیں ہماری پی ٹی آئی پارٹی نے جب ہم نے جلسے جلوس اور ریلی کے لیے کال دیتے ہیں ہم لوگ باقاعدہ, تو آپ کی پنجاب گورنمنٹ دفعہ 144 لگا دیتی ہے. سر دفعہ 144 لگا دیتی ہے. سر اسی پہ آ رہی ہوں. دیکھیں جب یہ لوگ ریلیاں اور کانوے لے کے جاتے رہے ہیں نا, تو ٹول پلازا اور ڈفرینٹ چیک پوسٹ پہ جب پولیس روکتی رہی ہے نا, ایون دو کہیں کہیں دوسرے افسران نے بھی روکا, تو ان سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا جی ہم جماعت اسلامی ہیں, تو ان کو جانے دیا گیا. جنہوں نے پی ٹی آئی کا ان کو وہیں دھر لیا گیا. اور میں آپ کو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہوں, کسی مطلب ایک پروف کے طور پہ, کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جو اس دھرنے میں رہے اور وہ یہ آن اوتھ بات کرتے ہیں کہ ہم نے صرف یہی اس چیک پوسٹ پہ اتنا سا سٹینس لیا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, اور وہ لائیو اس دھرنے سے اپنے آپ کو وہاں سے ٹیلی کاسٹ مطلب لائیو وہ آن لائن رہے, لوگوں کو اپنا وہاں پہ. جی اب دیکھیں اس سے آپ ایک ملک میں دوہرا معیار جب اس طرح کا دیکھیں گے تو وہاں آپ کیا امید لگا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں اس طرح کے لنگڑے لولے سسٹم کو چلانے سے بہتر ہے کہ پاکستان زندہ باد والا سسٹم آ جانا چاہیے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلیں یہ تو پھر وہ جمہوریت ختم کرنے والی میاں صاحب جمہوریت والی باتیں ہیں سر, آلریڈی آپ میں ڈکٹیٹرشپ نظر آ رہی ہے سر. یہ 45 والا جو بیانیہ ہے یہ آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو
पी टी आई ने तो बहुत इसको ज़िंदा किया इस बयानिए को, लेकिन जो मानने वाले हैं जिनके इख्तियार में है आपका ECP इलेक्शन कमीशन, वो तो इस बात को नहीं मान रहा। हाँ, दूसरा हाल आपके पास अदालतें हैं, ट्रिब्यूनल है, वहाँ आप गए हुए हैं, आपको पता है वहाँ पे फैसले जो है ना हमारे मुल्क की अदालतों में या ट्रिब्यूनल में जैसे चाहें आप उनको लटका लें, अगर चाहें तो 1-2 रोज़ में भी फैसले आ जाते हैं, जैसे कि तोशा खाना और बुशरा बीबी वाले, मतलब इमरान खान इलेक्शन से पहले वो इन्होंने मेहरबानी की थी। वैसे मैं आपको बताऊं, इमरान खान और PTI पे बहुत बड़ी मेहरबानी की थी कि एक हफ्ते में 2-3 फैसले दे के उनकी जो मकबूलियत का लेकिन ग्राफ दूसरी था, तरफ उनकी सस्पेंशन के जो थे उन्हीं फैसलों के वो भी तो उसी स्पीड से हुए नहीं वो बाद में आए, उनको फायदा तो पहुंच गया, फायदा तो मिला, फायदा तो पहुंचा। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी फैसलों की जब हम एक की बात करते हैं फिर दूसरे हिस्से की भी बात वो करें ना। बाद में भी आए। एक रोज में हाई कोर्ट में 12 केसेस में आपको पता है कि यहाँ जमानतें भी आपकी कंफर्म हुई, एक दिन में ही होगी, एक दिन में 12 केसेस में। सलमान सफदर जो इधर हाई कोर्ट में और पन्नू साहब की कोर्ट में बेंच था जो, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोगों के मतलब ये तो स्पीडी ट्रायल इसी को मतलब इंसाफ फौरी मिलना चाहिए, चाहे खिलाफ हो। लेकिन 45 और 47 दूसरा जो बात आपने की है कि इसमें मैं समझता हूं कि काफी हद तक कमजोरी है PTI की, कि वो मतलब जो अवामी मसाइल हैं उन पे उन्होंने इतनी बात नहीं की जितनी अपनी लीडर की रिहाई पे की है। और ये बात को यहाँ होना चाहिए, मतलब इनको अपने मसाइल के साथ साथ अपनी जमात के मसाइल उनको तो निकलने ही नहीं दिया। आपको पता है मुल्क में सारे हम चूँकि मैं एक बीइंग ए न्यूट्रल लॉयर आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है ये मुल्क में एक जमात के लिए कितने कानून कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। वही जलसा आपका स्वाबी का था जहाँ पे आपको रोक रहे थे, और वही जमात इस्लामी का धरना था तो वहाँ जाने दे रहे थे। ये आम लोगों से हमने सुना है, हमारे इंसाफ लायर जी इस तरह की आई जो जाते रहे वो आके बताते रहे इधर। तो ऐसे लोग, ऐसे माहौल में फिर आप देखें जो असल बात है ना, जमहूरियत को उसकी रूह के मुताबिक अगर चलने देना, हमारे लोग यहाँ जो हल्के रियासती अदारे अगर मदाखलत ना करें और उसकी रूह के मुताबिक, आई थिंक के बेहतरी आ सकती है। मेरे से एक चीज़ मुझे बताइएगा, मैं एक ये चूँकि ये जो बात हम कर रहे हैं इससे थोड़ी सी जुड़ी हुई कह लें आप, या कानून और आइन की बात आप कह लें, कि जो एक सिस्टम है हर जगह पे हम देखते हैं कि फ़र्क करें फ़ौज की हम बात करते हैं, उसमें हमने देखा कि अभी जो सूरत हाल हुई उसमें साबिक़ ISI चीफ समेत बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, उसमें भी आप कह सकते हैं कि चूँकि एक ख़ास एंगल से हुई लेकिन हुई। बाकी सियासतदानों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा एहतसाब होता है ना उनका, हर वक्त जिस तरह से कभी वो जेल में होते हैं, कभी बाहर होते हैं, कभी जेल में होते हैं, कभी बाहर होते हैं, कभी नवाज शरीफ जेल में होते हैं, कभी इमरान खान जेल में होते हैं, हम इसको इस तरह से कर लें। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा सिस्टम को आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए कि जो जुडिशरी का भी एहतसाब हो सके, जिसके तहत कि जिसको हम एक जुडिशल, जो हमारी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वहाँ पे जो सिस्टम है वो हमारे सामने है, पिछले 70-72 साल 76 साल से आप देख लें, तो क्या कोई ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम वहाँ पे नहीं होना चाहिए कि ताकि कोई जो फैसले देने वाले लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है उनको भी किसी जगह जवाबदेही के किया जाए, कटहरे में लाया जाए। नहीं बिल्कुल अमजद साहब आपकी बात ये तो 100% दुरुस्त है। कोई भी मुल्क में सेक्रेट को नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जज है, जर्नैल है या कोई और रियासती इदारे का स्तून है। इवन मतलब एक तरफ तो इस वक्त तो 4 स्तून है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारा ये जर्नलिज्म का ठीक है। तो सब लोगों को सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जजों की भी होनी चाहिए यकीनन। देखिए जब तक आपके ऊपर एहतसाब जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट नहीं होगा वहाँ निज़ाम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। तो जुडिशल में आपको पता है ये जो हमारा है जिसमें आप जाते रहे हैं जुडिशल में, तो वहाँ पे तो हमें आप जैसे आपने कहा किसी जज को निकाल दिया, वहाँ वो उस तरह से नहीं है। हाँ। कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जहाँ मतलब किसी जज को अगर किसी को भी और अच्छा अगर थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाएं, हम ये अक्सर ये बात करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार है जिस तरीके से इस वक्त हो रही हैं हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में जजों की अपॉइंटमेंट जिस तरीके से होती हैं,
کیا وہ ہماری عدلیہ کو غیر سیاسی ہونے دے گا؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، آپ نے بڑی خوبصورت بات نکال لی باتوں میں سے. آپ کے سامنے یہ جو ابھی 2 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، 4 کو آفر دی گئی اور 2 نے ریفیوز کر دیا کہ جی پریشر ہے کیسز کا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پریشر آپ کے سول کورٹوں میں. آپ وہاں سامیاں بڑھائیں تاکہ وہاں آپ کا جو فرسٹ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو انصاف مل جائے، تاکہ اوپر وہ جائے جو اگریوڈ ہے، جسے نہیں مل رہا. تو یہ اب جب اوپر لوگوں کو اتنے ہائر لیول پہ آپ رکھیں گے، لوگوں کو اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ، اور وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ چیف جسٹس نے 4 لوگوں کے نام لے لیے کہ ان لوگوں کو آپ پوچھیں جی ان کی رضامندی، 2 نے اظہار کر دی، 2 نے اپنی جان چھڑا لی کہ یہ ساری عمر کے ہم کل کو لوگوں کی باتیں اور تانے سہتے رہیں گے. مطلب تو یہ تو کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے ہمارے ہاں. ہاں پھر بھی دیکھیں، پہلے ہمیں بڑا دکھ کے ساتھ یہ اناؤنس کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے 77 سال آزادی کے تو منا لیے، جو ہم پہلے 100 سے بھی نیچے تھے، ہمارا جو انصاف کا سسٹم تھا، اب 130ویں نمبر پہ دنیا میں چلے گئے. اسی وجہ سے گئے ہیں کہ پہلے انصاف ملتا تھا. ٹھیک ہے، کمپیریٹیولی بہتر تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کتنا. ہاں نہیں کہاں وہ بالکل. تو کبھی دیکھیں، کبھی بھی انتہا اور جو دونوں مطلب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی، لیکن ہمارا وسٹ ہوا اس وقت جو ہم ہیں وسٹ پوزیشن میں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہماری، اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ یا ہماری کہیں نہ کہیں تو فالٹ ہے، اور وہ جوڈیشری کا یہی سسٹم ہے، سلیکشن کا جو طریقہ کار ہے اس میں بہتری لانی چاہیے. نیچے سے کوٹا جو سسٹم ہے، سول ججز یا سیشن جج ہمارے، ان میں سے وہ کلاس صاف ستھرے. وہی آپ والی بات ہے، سیاسی افیلیشن کو چھوڑ کے لائق اور میرٹ کے اوپر لوگوں کو لایا جائے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ، آپ کی پارٹی کے حوالے سے، چونکہ ایک اس حوالے سے اس وقت بھی بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ زیر عتاب آتا ہے پارٹی کا، اس سے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ لا تلقی کا اعلان کر دیتے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ابھی بھی تازہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے کمنٹس کیجیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناز بلوچ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی اپنے جو زیر عتاب کوئی لوگ آتے ہیں ان کے لیے کوئی مناسب آواز اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ؟ سر اٹ سیلف پارٹی خود ہی زیر عتاب ہے، تو جن سے تعلق نہیں ہوتا تو ان سے تعلق نہیں ہوتا. ایسے آپ دیکھیں جس سے تعلق ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس سے نہیں ہے تو ہم اس کے ڈینائی ہی کریں گے نا. دوسری آپ نے بات کی ابھی کہ ہماری پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، وہ عوام کے ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتی ہے. دیکھیں آپ کو پارلیمان میں بیرسٹر گوہر علی بات کرتے ہوئے ایشوز پہ نظر آئے. بیرسٹر عمیر نیازی نے سب سے پہلے گندم کے ایشو کے اوپر بات کی. اس کے بعد انہوں نے بات کی جو ہماری جو کورٹ ری شفل کی گئی لاہور بار ایسوسی ایشن کی، اور ہمارے وکلا کے ساتھ جس طرح سے ظلم و بربریت کی گئی، اس پہ عمیر نیازی صاحب نے بات کی. وہ بھی سیاسی بات تھی، سیاسی نہیں سر، بیسکلی ہم وکیل بھی تو عوام ہی ہیں نا، ہم بھی تو افیکٹ ہی ہے نا کہ ہمارے کورٹس شفلنگ ہوئی، جو ہوگی ری شفل کی ہے یا ادھر ادھر پھینکی گئی کورٹس، تو اسے ہم ہی ڈائریکٹ ہی ہم افیکٹ ہی ہے نا، ہم عام لوگ ہیں نا. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کو شیخ وقاص اکرم صاحب پراپر چیختے چلاتے آپ کو نظر آئے بجلی کے ریٹس کے ایشوز کے اوپر. یہی بیسک اور ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آپ کیسے بڑی کر سکتے پارٹی، ہیں؟ یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، ایشو ہی تو یہی ہے نا، اس کا دعویٰ کرتے ہیں نا جی کہ جی آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، اس میں ایک شیخ وقاص اکرم اگر ایک بندہ اٹھ کے بات کرتے تو بات ہو گئی. بس سر ایک ٹاپک پہ ساری بات کریں گے. کرنی چاہیے. بجلی کا ایشو ہے، دیکھیں مقصد یہ ہے پارلیمان میں آپ کا جو کرنٹ ایشو ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرنا. اگر میں یہ کہوں اس وقت فرض کریں پنجاب حکومت نے کہا جی ہم 14 روپے یونٹ ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو، میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ یہ جماعت اسلامی کا پریشر تھا، انہوں نے دھرنا دیا، ان کے ساتھ کوئی ہوئی ہوگی، انہوں نے کوئی راستہ نکالا، وہ ریلیف دے رہے ہیں. اگر یہ پی ٹی آئی بھی یہ پریشر بناتی تو عوام کی طرف سے اس کو پذیرائی ملتی ہے. اور بھی سر آپ کو میں نے ابھی بھی یہ بات کہی ہے، پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ہم وکلا ہیں. ہم وکلا اگر اپنی، آپ دیکھیں کہ وکیل اس معاشرے کا وہ کہتے ہیں نا جی ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اور وہ جس تحریک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں
کیونکہ پاکستان بنانے سے، خواب دیکھنے سے، پاکستان بنانے سے، اور جن تحریک میں وکلا تھے وہ سکسیسفل ہوئی ہیں، ہسٹوریکل وہ تحریک تھیں اور ان کے آؤٹ پٹس بھی ہے، آؤٹ کمز بھی ہیں. اب کی بار چینج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ہم ILF انصاف لوئر فورم، ہم ایک اپنا سرکولر جاری کرتے ہیں. جیسے اب ہم 10 اگست سے شروع ہوئے، کورٹس میں بھی گئے، ریٹس میں بھی گئے کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. مینار پاکستان میں DCO صاحبہ کو بلایا گیا، وہ تشریف نہیں لائیں. کرتے کرتے اب انہوں نے 24 اگست کا 27 کا ٹائم دیا. ٹھیک ہے، اب یہ آئیڈیا کر لیں کہ وہ پارٹی جو صرف پرمیشن لینے کے لیے جا رہی ہے، اس کو پرمیشن ہی نہیں گرانٹ ہو رہی، جبکہ ایز پر دا لا ہر پارٹی کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کہ وہ جلسے کرے، جلوس کرے، تحریک چلائے. آپ مجھے بتائیں جس پارٹی کے اوپر اپنے بین اس قدر لگایا ہوا کہ اگر ہم وکلا اپنی ایک ریلی یا کنونشن کا انعقاد کے بارے میں بات کرتے ہیں، ریٹن ہمارا میسج ایک سرکولیٹ ہوتا ہے گروپس میں، تو اگلے دن دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. جب آپ کا کرائٹیریا ہی ہماری PTI کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اور پاکستان آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی اس کو تو ویل فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا، ریزنٹمنٹ کی گئی ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور ان کو تو مجھے ایک بتائیں، ایک گرفتاری بتا دیں جماعت اسلامی کی. یہ ہوئی تھے 30-35 نہیں سر، نہیں، وہ سب ڈمی گرفتاریاں تھیں، ہمارے لوگوں کی طرح نہیں ہوا. ہمارے اوپر تو شیلنگ، ہم نے پریکٹیکلی شیلنگ کھائی، ہم نے ڈنڈے کھائے، میں خود اس میں تھی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں. ہم آپ کے ایک سٹیزن، عام سٹیزن سے لے کے ہم کانسٹیٹیوشن کے گارڈین ہیں، سیف گارڈ کے ہم ضامن ہیں. کورٹ کچہری ہمارا گھر ہے. جب ہم وکلائی محفوظ نہیں ہیں تو عام آدمی کی اب کیا بات کرتے ہیں. یہ جو دیکھیں یہ ابھی باتیں ہیں، لپ سروس ہے. پریکٹیکل ہوئے، یہ 14 روپے سستا ہو یونٹ، آپ کا پیٹرول بھی سستا ہوئے. اب آپ سردیاں آ رہی ہیں، اس سے ڈبل آپ پہ مارک اپ کے ساتھ سوئی گیس کے بل میں اضافہ ہو جائے گا. سوئی گیس کا تو ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے نا، نہیں، گورنمنٹ کے دیکھیں، وہ گورنمنٹ کے ہٹ کے وہ چائنا دے رہی ہے ہمیں سوئی گیس، جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. یہ سسٹم کوئی بھی نہیں اوپر سے دیکھیں فرشتے تک آنے سے رہے ہماری مدد کو، ہم خود ہی ہمیں کرنا پڑے گا. اور اس کا ایک ہی رستہ ہے. پوری دنیا آپ کے سامنے مثال ہے، پورا ویسٹ ترقی کی ہے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ان لوگوں نے ترقی کی. آپ کو ان کی طرف دیکھنا پڑے گا. دی بیسٹ جہاں سے ہم نے جمہوریت لی ہے UK، اسی کو، ایک ہی ملک کو آپ سامنے، جس کا قانون ابھی تک ہمارے ملک میں چند ایک ترامیم کے ساتھ پڑھایا جاتا اور وہی امپلیمنٹ بھی ہے. تو آپ اس کی جمہوریت کو کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں کو قانون آئین کے مطابق زندگی بسر کرنے دیں اور اسی طرح میرٹ پہ لوگ لائیں. کس کو کہہ رہے کرنے دیں؟ نہیں، وہ ہم ہی لوگوں نے، ہم ہی لوگوں میں سے جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں نا اس وقت، جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے ملک کے، نہیں پارلیمنٹیرین بھی ہے اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ رستے سے ہٹ جائیں، پانی کو اپنا رخ متعین کرنے دیں. لوگ اگر آپ کا نوجوان طبقہ یا لوگ آپ کو PTI کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان بندوں کو آنے دیں. دیکھیں اگر پتن سے لے کے آپ کے ملک کے تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ PTI جیتی ہوئی ہے، یا انٹرنیشنلی بھی اسٹیبلش ہے. پتن تو کوئی مطلب فرض کریں اس طرح کے جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اداروں کو تو نہیں، میں کہتا ہوں یہ آپ کے لیے دیکھیں، آپ کے لیے اگر امریکہ سے بھی، USA سے، پورے UK سے، انٹرنیشنل ایجنسیوں نے بھی اگر کہہ دیا کہ یہ آپ کے الیکشن متنازع ہیں، تو ہر الیکشن کے اوپر یہی بات ہوتی رہی ہے. وہ کسی ہر الیکشن کے اوپر یہی بات ہے. دیکھیں وہ کسی حد تک کے علاوہ نہیں، اس میں وہ روٹین سے ہٹ کے تھا بات. نہیں، پھر آپ نے وہ جو بات کہی نا وہ رستے میں رہ گئی کہ کیسے چینج ہوگا. اس کا ایک ہی رستہ ہے، آئین اور قانون، اور جو میرٹ ہے اس کا راج نہیں ہوگا. اور کون لوگ کریں گے وہ تبھی ہوگا. دیکھیں میں نے آپ کو اس کا رستہ بھی بتا دیا. جن لوگوں کو لوگ چن رہے ہیں نا، آپ نے ایک وہ بندہ جو عمران خان، جس کو 20% ووٹ بھی نہیں ملنے تھے، آپ نے اس کو اپریل 2022 میں نکال کے اس کو 70% پہ پہنچا دیا. ورنہ اس نے ڈسکارڈ ہو جانا تھا اور نئے چہرے آگے آ جاتے. یہ آپ نے جان بوجھ کے، آپ کے جو صاحب اقتدار حلقے ہیں یا جن کے ہاتھ میں، اس کو زیادہ اس کی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے کیا تھا. نہیں، بڑھانے کے لیے نہیں کیا، انہوں نے تو اس کو دفن کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ بڑھ گئی کیونکہ طریقہ کار غلط تھا. روٹین سے آپ نے پرنسپل آف جو ڈیموکریسی ہیں یا جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے خلاف کیا.
کیا مجھے اپنے بیسٹ دیکھو لوگوں نے اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اس ملک میں، کیا کچھ نہیں ہوا ایکسٹینشن لینے کے لیے آپ نے پوری قوم تباہ کر دی. کہاں آپ کے مطلب آپ کا اس وقت انفلیشن ریٹ کہاں پہ تھا، آج کہاں بیچ میں کہاں 38 تک آیا، پھر آج 22-23 پہ پہنچا، یا پھر اب نیچے کی طرف گامزن ہے 12-13 چل رہا ہے. اور آج اگر ہم اس آئین کو، اس قدم کو بھی، چاہے موجودہ گورنمنٹ کے، پنجاب گورنمنٹ کے کچھ آئین کہتے ہیں کہ اگر 14 روپے بھی کسی کو ریلیف مل گیا ہے نا، تو ورنہ جن کے ڈی سی او کٹ رہے تھے، جو اپنے بچوں کی بالیاں بیچ کے بل پے کر رہے تھے، تو ان کے لیے یہ بھی بہت بڑا آسن قدم ہوگا، کیونکہ 500 یونٹ تک جو ریلیف ملا. تو اس سارے رستے سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم چیزوں کو، جو بہت بڑا ظلم پہلے بھی ہمارے ساتھ کیا گیا، نکلنے کے لیے وہ جو ایکسٹینشن کے معاملے میں ڈی ریل کیا گیا اس ملک کی جمہوریت کو. ایک بندے نے ویسے بھی سسٹم سے آؤٹ ہو جانا تھا. کیسے ڈی ریل کیا گیا؟ وہ ایک آئینی طریقہ کار کے تحت وہ ہوا سارا سلسلہ. لیکن سر دیکھیں امجد اقبال صاحب، وہ ہوا تو آئینی طریقہ، لیکن وہ آئینی طریقہ جو تھا وہ جعلی تھا. وہ جعلی تھا. کیسے؟ لوگوں کو فون کر کے، لوگوں کی ہمدردیاں، فون کر کے بھیجا بھی تو گیا تھا نا. نہیں، فون کر کے بھیجا تو گیا. آپ نے ایک غلطی کر لی، اس کو درست کرنے کے لیے آپ نے پھر دوسری غلطی کر رہے ہیں. میں نے چوری کر لی روٹی بھوک کے صدقے، آپ اب ایک اور غلطی کر رہے ہیں مجھے بھوکے کو مارنے کے لیے. آپ قانون سے مجھے ایکسٹرا کنسٹیٹیوشنل میری کلنگ کر رہے ہیں. مجھے بارے کانسٹیٹیوشنل کلنگ تو نہیں ہے یہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ہوگا کسی نے کہ جی آپ چھوڑ دیں یا چلے جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں. لیکن ایک قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہیں، قانون اس کی بھی اجازت نہیں دیتا نا کہ آپ جائیں وہاں پہ. جب اب ایز پر دا لا چیزیں ہو ہی نہیں رہی ہیں. میں یہی تو آپ سے کہا جس چیز کی بنیاد، جی پریویس بھی یہی ہوتا رہا، لاتے رہے نکالتے رہے. الیکشن ہمیشہ کنٹروورسی، جو اس دفعہ الیکشن سے لے کے، الیکشن ہونے سے پہلے سے لے کے اس کے رزلٹ آنے تک جو ظلم و بربریت ہوتا رہا ہے، آپ کو ہسٹری آف پاکستان میں ایسا کچھ نظر آیا؟ بھٹو پیپل پارٹی کے ساتھ جیسے اس ٹائم محترمہ بے نظیر کے دور میں ان کو سمبل لیس کر دیا گیا تھا جب ان کی تلوار کا نشان تھا، تو اس بندی نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گی، وہ لڑی. اب وہی ہسٹری ریپیٹ کی گئی کہ اب عمران خان کی پارٹی کے ساتھ بھی وہی کیا گیا، تو خان صاحب نے بھی کہا ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہم لڑے. آپ دیکھیں پریکٹیکلی، میں اس بات کو کہنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتی ہوں، پریکٹیکلی ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے. جب آپ کے ملک میں آئین و قانون معطل ہوتا ہے، رول آف لا نہیں ہوتا، تو وہاں پہ یہ ظلم و بربریت ہوتی ہے کہ آپ کے گھروں میں چار دیواری پامال ہوتی ہے، آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کو سر راہ روڈز کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے. صحیح. آپ کے بچوں اور بیویوں کے لیے ویڈیو بنا پیغام آپ کو دکھا کے آپ سے پریس کانفرنسز کرائی جاتی ہیں. دس از دا ناٹ پراپر وے. کسی کو بھی مائنس کرنے کے لیے، کسی کو بھی مائنس، یہ آئینی اور قانونی طریقہ کار نہیں ہے. ہم ایک آئین و قانون کے تحت ہونے والے اور جمہوری سسٹم کے تحت چلنے والے ملک میں بیٹھے ہوئے، ہم بات تو کرتے ہیں آئین کی، تو ہمارا آئین کہاں کھڑا ہے؟ آئین کو مین کوسچن از دس، آئین اور اس کے آئین و قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کہاں ہے؟ قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ انسانیت بھول جائیں؟ یقیناً یہ نہیں کہتا، اور آئین اور قانون کو ہی میں کہتا ہوں پرویل کرنا چاہیے، اور اسی کے تحت سارا کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہ وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے. میں وہی آپ والی بات ہے کہ یہ کیا، جب مجھے کوئی چیز مل رہی ہے تو میں اسے کہوں کہ درست ہے غلط طریقے سے، جس طرف آپ نے 18 کے الیکشن کی طرف اشارہ کیا تو وہ بالکل غلط ہے. یہ ان کو سوچنا چاہیے جو یہ فیور دے رہے ہیں، جنہوں نے یہ غلط کی، اور پھر وہ کوئی بیس نہیں ہے کہ ہم نے 18 میں کیا تھا تو اب بھی کریں گے 24 میں بھی وہی کام کریں گے. میری نظر میں جب تک آپ اپنے راستے کو راستہ نہیں دیں گے پانی کو. سر سوری فار انٹرپشن، ہم 1970 کی دہائی میں نہیں بیٹھے ہوئے. آج کے دور میں آپ ڈیجیٹل ایج میں بیٹھے ہو. آج کے دور میں آپ کا 5 سال کا بچہ از ویری ویجیلنٹ اباؤٹ کرنٹ افیئر. بہت شکریہ آپ کا. اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بات بہت زبردست اور اچھی ہو رہی تھی، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. تو ناظرین، آپ نے ناز بلوچ صاحبہ اور میاں لیاقت کی گفتگو سنی. یقیناً اس میں بہت کچھ تھا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. لیکن ایک بات مشترکہ ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہی ہمارے لیے ایک بہتر راستہ ہے،
اور اسی کو ہمیں اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے، اور تمام اداروں کو، تمام جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلیں۔ اگر کسی کو کوئی اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے، کمی نظر آتی ہے، تو اس کی اصلاح کریں۔ پارلیمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کو چاہیے اس میں وہ ترمیم کر دے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔